अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 हमारी जारी है और इस आयत का आखिरी हिस्सा जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिस्से को एनालाइज करने के लिए मैं दावत दूंगा रोल नंबर 8 को कि वो अपना माइक ऑन करें और इस हिस्से को एनालाइज करना शुरू करें। जी, आयत के जो आखिरी हिस्से को एनालाइज करना हमारा आज के सबक का हिस्सा है और इसमें जो आखिरी हिस्सा है उसका पहला हिस्सा बिसा से शुरू हो रहा है और अल ईमान तक जाएगा। इस हिस्से में से सबसे पहले हम अल्फाज जो हैं उनको अलग करेंगे। पहले तो लफ्ज के एतबार से करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें अफ़ाल, अस्मा और हुरूफ के एतबार से अलग करेंगे। तो पहला जो लफ्ज है हमारा वह बीसा है, इसको अलग कर दिया। दूसरा है अलिस्मु और उसके बाद अगला है अल फुसूक और उसके बाद है बादा और फिर अल ईमान। तो गोया इस हिस्से में 5 अल्फाज जो हैं हमारे अलग हो गए हैं। अब इनको मैं कलर्स दे देता हूँ। सर ये यहाँ पर बेसा फेल है, ग्रीन कलर इसको जाएगा, और बाकी जो चार यहाँ पे अस्मा है उनको हम ब्लू कलर दे देंगे। ये फेल है और इसका ताल्लुक अफ़ाल मदह जम से है, जी जो किसी की तारीफ और मजम्मत के लिए वज़ा किए जाते हैं। और यहाँ पे बेसा जो है वो फेल जम है, यानी मजम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी और साथ साथ इसका एक फाइल होता है और जिसकी मजम्मत की जाती है उसे मकसूद बिज़्ज़म कहा जाता है। ठीक है। और बेसा का जो फाइल होता है वो तीन सूरतों में हमारे सामने आ सकता है। हम्म। एक तो इसका फाइल मारूफ मौरफ बिल लाम हो सकता है। जी दूसरा इसका मौरफ बिल लाम की तरफ मुजाफ होगा। जी और तीसरा इसका फाइल जो होता है वो जमीर मुस्ततिर हो सकता है। जी और बाज़ औक़ात मकसूद बिज़्ज़म जो होता है वो महजूफ होता है। जी बेसा की गर्दान तो नहीं आती, लेकिन इसकी मोनस बेसत इस्तेमाल होती है। जी और तरकीब में बेसा अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर मुकद्दम बन जाता है और महलन मंसूब जी। महलन मरफू, और मकसूद बिज़्ज़म को मुब्तदा मौखर बनाया जाता है। ठीक है। अब से यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो मुख्तसर हमारा तरीकाकार है बताने का बारे में इन अस्मा की, उसमें यह है कि अल इस्मु ये इसम है और नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी और हालत रफा में है यहाँ पर। ठीक है। अल अल फुसूक ये बाब नसर यंसरू से मस्दर है। जी फा सीन काफ है, हरूफ मादा इसके हैं। फसा का यफसुकु फुसूकन, अतात से बाहर निकलना या नाफरमानी करना। जी और कुरान पाक में छोटी बड़ी नाफरमानी के लिए, हर तरह की नाफरमानी के लिए इस इसम को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है बादा। ये इसम है, ज़र्फ है और ज़र्फ जमा है और ये मंसूब है यहाँ पर। जी और अल ईमान इसम है, मुअर्रफ बिल लाम है, जी वाहिद है और हालत जर्म है। जी और उर्दू में भी इसका आम इस्तेमाल ईमान के लिए ही किया जाता है। जी अब साथ साथ तरकीब की तरफ आएंगे। जी जी जी, बेसफ फेल है, अल इस्मु इसका फाइल, अल फुसूक मखसूस बिज़्ज़म, जी। और बादल ईमान मुजाफ मुजाफुन इलैह मिलकर ये मुताल्लिक भी किया गया है उसका साथ इसके, और इसको हाल भी बनाया गया है। ठीक है। और यही है कि हमारा जो कायदा है कि मारफा के बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो वो हाल बनाया जाता है। जी और साथ साथ फिर इस तरह हाल और जुल हाल और हाल बनकर फिर ये मुब्तदा मुअख्खर बनेंगे। ठीक है। और बेसा अपने इसम बेसा अपने फाइल से मिलकर ये बन जाएगा हमारे पास खबर मुकद्दम महलन मरफू, और खबर मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। जी माशाल्लाह। तर्जुमा। और सर इसका जी सर, लफ्जी तर्जुमा इसका ये होगा, बिसल इस्मु बुरा नाम, अल फुसूक इताअत से बाहर निकलना है, बादल ईमान ईमान के बाद। जी सर बाहर तर्जुमा आप एंड में कर देंगे। जी, वो मैं इंशाल्लाह ताला एंड पे रख दूंगा इस आयत जी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो जी पहला सर। हिस्सा था आयत नंबर 11 के आखिरी हिस्से का वो एनालाइज हो गया। इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं बेसा के बाद अगला लफ्ज जो है इस्म, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे की जाएगी, इस पे हम वैसे तो बात तफसील से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि जरूरी है तो मैं यहाँ पर दोबारा आपके लिए इसे रिवाइज कर देता हूँ कि असल में जो लफ्ज था वो था इस्म, जो कि एक इस्म है। इस्म हम जानते हैं इसका हमजा जो है वो हमजातुल वस्ल होता है, और हमजातुल वस्ल वो हमजा होता है कि जिसे माकबल से मिलाकर पढ़ा जाए तो वो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है। तो अब जब हम इस्म इस्म पर अल दाखिल करेंगे, ठीक है, जब इस पे हम अल दाखिल करेंगे तो
یہ بن جائے گا ال اور پھر اسم، اگر ہم الگ الگ ہی پڑھیں تو ال اسم. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا ما قبل ملا کر پڑھے جانے کی صورت میں یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. تو جب ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ساکن ہو جائے گا ظاہر بات ہے اسم کا حمزہ، تو یہاں پر اب ال کا لام ساکن ہے اور جو الف ہے وہ خالی ہو گیا. اب لام ساکن اور سین ساکن ہو گئے ہیں، اب ان دونوں کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے. تو قاعدہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی ساکن کو ملانے کے لیے حرکت دی جاتی ہے تو زیر دے کے ہم ملاتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو لام کو زیر دے دیں گے. لام کو جب ہم زیر دے دیں گے تو یہ بن جائے گا جی الاسم. الاسم یہ بن جائے گا الاسم. الاسم. اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، اور جب اسے بھی ماقبل سے ملا کر پڑھا جائے گا تو ال کا حمزہ بھی الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. لہذا اس سے پہلے اب لفظ ہے بیسا، جب میں نے اسے کاپی کیا یہاں پر تو بیسا اور الاسم بن گیا. اب ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے حمزۃ الوصل جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. تو جب میں اسے الف کی صورت میں لکھوں گا تو شکل کچھ یوں بنے گی اس کی، یہ والی. تو اب اس کو پڑھنا ہم نے ایسے ہی ہے، بئسا لسمو، بئسا لسمو، بئسا لسمو. عام طور پہ پڑھنے میں ہمیں لگتا ہے جیسے ہم لام پہ سکون کر کے پڑھ رہے ہیں، بئسل اسمو، بئسل اسمو، حالانکہ ایسے نہیں ہے، یہ بئسل اسمو جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. تو بس یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو بتانا ضروری تھا، اور یہ تجوید کے حوالے سے ہی پوائنٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، گرامر کا بہرحال اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی سر، اب ہم اس کی آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جی وہ ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جی جی استاد، سر پہلے اس کے ہم سارے کلمات کو الگ الگ لکھ لیں گے. جی اس میں ہم واو کو لکھیں گے، جی واو الگ ہو گیا، من لکھیں گے، من الگ ہو من، گیا. لم، جی یتو. اور یتوب سر الگ اس میں ہو ہم گیا. جو مستتر ضمائر ہیں ان کو ہم نہیں الگ کریں گے. اور سر پھر فا ہمارے پاس الگ ہو جائے گا. جی فا الگ ہو گیا، الائی کا لائکا الگ ہو گیا. جو الگ ہی ہے آگے، ہم اور ازوالی. جی جی ہم استاد، اور ہم اور ازواج. ازوالی. اب چونکہ یہاں پر ہمارے پاس فعل جیسے آ گیا ہے، لہٰذا اس فعل کو بھی ہم ذرا الگ کر کے لکھ لیں گے تاکہ جو اس جی میں سر، زائد جی چیزیں ہیں بالکل وہ ہم الگ کر سکیں. سر. یا کو الگ کر لیں گے. جی اس میں زیادہ زیادہ جو ہے وہ یا ہی الگ ہوگی آپ. جی سر. جی اب سر اس حساب سے آیت کا یہ سا 8 کلمات پر مشتمل ہے. اب جی اس میں ہم حروف، فعل اور اسماء اور ضمائر کو ہم کلر دے دیں گے. جی کلر دے دیں گے اس میں ہم. سر جی سر، اس میں جو واو ہے، لم ہے اور فا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی سر، 3 حروف ہیں ہمارے پاس. جی اور استاد صاحب پھر اس کے ہم اگر اسما کو دیکھیں تو ہمارے پاس اولائکا ہے، جی سب سے پہلے من ہے ہمارے من پاس، ہے، جی من ہے، پھر اولائکا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اولائکا ہے. جی جی استاد صاحب، اور پھر ازوالمون ہے. اس کے بعد پھر الظالمون ہے. جی یہ اسماء جی ظاہرہ اور ہو گئے. سر جی جی سر، اب ہم فیل پر اگر ہم آئیں تو تب کو آپ دیجیے گا گرین کلر. جی یتوب میں ہم توب جو ہے اس کو گرین کلر کر دیتے ہیں. جی جی. جی اور سر ہم یہاں پہ ضمیر منفصل ہے ہمارے پاس، مرفوع منفصل ہے تو اس کو ہم براؤن کلر دے دیں گے. جی اس کو ہم براؤن کلر دے دیں گے. جی جی سر، اب الحمد للہ جی تمام مختصراً الفاظ جو ہیں وہ پورے ہو گئے. جی جی سر، اب مختصراً اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی میں. سر واؤ جو ہے حرف عطف ہے، اور یہ جملے میں ایڈیشن کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ معطوف جو ہے اس کا بھی رول ہے معطوف علیہ کے ساتھ. اور پھر ہمارے پاس من آتا ہے، یہ ہر اسم ہے، اور سر یہ استفہام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، موصول بھی اور شرط بھی ہو سکتا ہے. جی یہاں پر ہمیں من کے بعد 2 جملے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر اس کو پھر ہم من شرطیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جازم ہے، یعنی کہ اگر شرط پلس جواب الشرط کے کمبینیشن میں ہمارے پاس فعل مضارع ہوگا تب وہ مجزوم ہوگا، یعنی کہ اخف ہوگا. جی اور اگر فعل ماضی استعمال ہوگا تو پھر ہم اس کو محلاً مجزوم مانیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور سر ترجمہ اس کا ہم جو اور جس سے ہی کریں گے، اور یہ مستقبل میں ہی اس کا مانا جائے گا جو کہ عموماً جاتا ہے، یعنی کہ من یجتہد ینجح، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. جی اب ساتھ ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس لم آتا ہے، اور لم کو بھی حرف جازم کہا جاتا ہے. اچھا سر، اس کو بس اگر ہم ایک مثال سے اگر آپ یہاں پہ لکھ دیں سر کہ لا یذهب زید، سر یہاں پر اگر ہم اس کا لا یذهب زید کا ترجمہ کریں گے تو وہ ہوگا کہ زید نہیں جاتا ہے یا نہیں جائے گا. جی لیکن یہ بہت سمپل سا ایک جملہ ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ لم لگائیں گے، یعنی کہ لم یذهب زید، جی
سر ہمارا یہ ترجمہ اس طرح جائے گا کہ زید گیا ہی نہیں. یہاں پہ جو گیا ہی نہیں کا جو آ رہا ہے وہ زوردار نفی کا مفہوم دے رہا ہے، اور جب لم آیا تو جہاں پہ یذہبو تھا وہ یذہب ہو گیا، جی یعنی کہ اس نے فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیا. اب سے یہ دونوں چیزیں ہو گئیں. اب جب ہم کہتے ہیں کہ زید گیا ہی نہیں، تو یہاں پہ جو گیا ہے یعنی کہ وہ ماضی کے ساتھ اس مضارع کو خاص کر رہا ہے. جی سر یہ تینوں جو اسٹیپس ہیں وہ لم کے ساتھ مخصوص ہیں. ٹھیک ہے. سر یہاں تک یہ ہو گیا. اس کے بعد سر اب ہمارے پاس آتا ہے یتب فعل. جی سر یتب فعل مضارع مجزوم یعنی کہ اخف ہے، جی واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اور جی فعل مضارع کی ان دو صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی ضمیر کی صورت میں اندر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں باہر ہوتا ہے، ٹھیک جس ہو کی گیا. پہچان اس کا حالت رفع میں ہونا ہوتا ہے. تا واو با، تا واو با، یہ جی فعل غیر صحیح ہے، اس میں معطل العین یعنی کہ اجوف، اور اجوف میں یہ اجوف واوی ہے. جی باب نصرہ ینصرو سے توابا یتوبو، جو تبدیلی کے بعد تابا یتوبو توبتن، توبتن یا متابن، اس کا مانا جاتا ہے پلٹنا یا واپس ہونا، اللہ کی طرف واپس ہونا، یعنی شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کو مان کر توبہ کرنا. اور ساتھ ساتھ اس فعل کی اسپیشلٹی جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تب یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت توبہ قبول فرما لیتے ہیں تب بھی یہی فعل استعمال ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس کا طریقہ یہ دیکھا گیا کہ جب الہ کی پریپوزیشن ہوگی تب توبہ کی گئی ہوگی، اور بعض اوقات اگر الہ کی پریپوزیشن نہیں ہوتی تو اللہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، لیکن جب کبھی اللہ کی پریپوزیشن ہوگی تب اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا قبول کیا جانا مراد لیا جائے گا. اب یہاں پر اگر ہم صیغے کی طرف دیکھیں تو یہ یتوبو سے اخف ہو کر پہلے یہ یتوب بنا، جی اور اجتماع ساکنین یعنی کہ جب ہوگا، یعنی کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں تب قاعدے کے مطابق کمزور حرف کو گرایا جائے گا، اور جی. یہاں کمزور حرف واو ہے. اس طرح یہ یتوب کی شکل میں آ گیا. ہوں. لم یتوب توبہ کی ہی نہیں، اس نے توبہ کی ہی نہیں. اس طرح کا اس کا ترجمہ بنے گا. جی جی سر. پھر یہاں پر ہمارے پاس ہے فا. سر ہم اولائکا کی طرف فا یہاں پر جزایا ہے، کیونکہ یہ جوابی شرط پر اس کا داخلہ لازمی ہوتا ہے اس وقت جب جوابی شرط ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہو. جی اولائکا یہاں پہ اس میں اشارہ بعید کا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، مبنی ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہم مانیں گے محلا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، مرفوع منفصل جو عموماً مبتدا بنتی ہے اور ضمیر فصل کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. الظالمون اسم الفاعل ہے، جمع مذکر، معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے. غوا لام میم باب ضرب یضربو سے ہے، ظلم کرنے والے. جی اب سے اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں. ترکیب میں ہم من کو مبتدا بنائیں گے، اور یہ اس وقت مبتدا بن سکتا ہے جب آنے والے جملے میں کوئی ضمیر ہو جو اس من کی طرف لوٹ رہی ہو، اس صورت میں سے اس کو مبتدا بنایا جائے گا. اب سے اس کو ہم من کو مبتدا کہیں گے. اور لم یتب، یتب یہاں پہ فعل و فاعل ہے، اور فعل و فاعل یعنی کہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی اب سے یہاں پہ اولائکا کو ہم پھر مبتدا بنائیں گے، اور ہم کو ضمیر فصل بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہاں پر ایک یعنی کہ جملے کے اندر جملہ بھی ہم بنا سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم کو ہم پھر مبتدا بنا دیں، اور الظالمون کو ہم اس کی خبر بنا دیں. اس طرح ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن مرفوع ہو کر یہ اولائکا مبتدا کی خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اولائکا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ محلن مرفوع ہو کر یہ ہمارے پاس جزا یا جواب الشرط بن جائے گا. محلن اور مرفوع. سر اولائکا هم الظالمون جملہ اسمیہ، پھر سر سوری جملہ اسمیہ بن جائے گا معذرت سر، اور یہ پھر جواب الشرط بن جائے گا یا جزا بن جائے گا. جی پھر اس طرح سے شرط اپنی جواب الشرط کے ساتھ مل کر یہ سر بنے گا محلن مرفوع بنے گا. یہ خبر بنے گا من مبتدا کے لیے. جی تو سر من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر پھر یہ سر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر. جملہ اسمیہ ہو کر. جی جی عطف ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور سر اس کا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو واو ہے یہاں پر، اور من جس نے لم یتب توبہ کی ہی نہیں، فا تو اولئک ہم یہی لوگ ہیں، الظالمون ظلم کرنے والے. جی سر یہاں پہ میرے کچھ کنفیوژنس ہیں. جی جی پوچھیں. سر ایک کنفیوژن تو میرا یہ ہے کہ جب ہم من کو شرطیہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو شرط کا جو ہے وہ ماضی میں جاتا ہے، اور لم کے بارے میں ہم مستقبل میں جاتا ہے، اور لم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے معنی دے دیتا ہے. جی تو جی سر یہ دونوں ایک ہی فعل کے اوپر ماضی والا بھی اپلائی ہو اور مضارع والا بھی اپلائی ہو. سر یہ ایک تو یہ چیز تھی جو مجھے نہیں
نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اس کو کس طرح پھیر لیں اور ترجمے کس طرح کیا اس کا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی سر کہ ایک تو یہاں پہ یتوب ہے جو ہوا ضمیر ہے اس کی، یعنی کہ جو توبہ نہیں، جس نے توبہ کی ہی نہیں. اور پھر سر وہاں پہ اولائکا بھی آ رہا ہے اور ہم بھی آ رہا ہے، یعنی کہ جب ہم توبہ کی ہی نہیں ایک کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر وہی لوگ، یعنی کہ یہی لوگ جس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ توبہ نہیں کی، یہی لوگ ظالم ہیں. تو سر یہاں پر پھر تھوڑا سا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف واحد اگر کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف ظالم ہونے کے لیے اوور آل جمع کا لیا گیا ہے. جی. اور بس سر یہ دو کنفیوژنس تھے. جی اچھا، اس میں پہلی بات جو ہے یا پہلا سوال جو ہے آپ کا، اس کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ اس میں جو مین شرط والا مفہوم ہے اس کو ہی کنسیڈر کیا جائے گا. دونوں صورتوں میں ہم شرط والا جو ہے ترجمہ وہی سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور بیچ میں لم یتب کیوں لایا گیا ہے، ماں تابہ بھی لایا جا سکتا تھا، تو وہ ظاہر بات ہے سمجھ میں کچھ یوں بات آتی ہے کہ اس زور کو ہی بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جس نے بالکل توبہ ہی نہیں کی، یا یعنی ہم لفظی اردو میں تو یوں کہتے ہیں کہ جس نے بالکل توبہ ہی نہیں کی، یعنی جو بالکل توبہ نہیں کرے گا. اب دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، لیکن ہم نے مین جملہ جو ہے نا وہ شرطیہ جملہ بنایا، تو ہم نے ترجمہ جو ہے شرط کے حساب سے ہی دیکھنا ہے. تو پہلی بات یا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. اور دوسرا جو سوال ہے آپ کا، اس میں یہ ہے کہ من جو ہے ظاہر بات ہے یہ واحد اسم ہے، لیکن من کی جمع جو ہے وہ بھی من ہی آتی ہے. تو مذکر کے لیے بھی من ہے اور مونس کے لیے بھی من ہے. تو گویا واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے من کا لفظ ہی عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہو کا لفظ جو ہے ہم انگریزی میں مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہیں پر من کا لفظی اعتبار کیا جاتا ہے اور کہیں پر من کا مانوی اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی من لفظی طور پہ تو واحد ہے لیکن معنی اس میں جمع کے بھی ہو سکتے ہیں. تو ملم یتوب میں من کو لفظی طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے، اس لیے یتوب جو ہے واحد مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے. اور اولئک هم الظالمون میں من کو مانوی طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے، اس لیے آپ جمع کے الفاظ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب تھا. اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو بتائیے. سر اس کا مطلب کہ ہوا ضمیر بھی من کی طرف ہی ہم لوٹائیں گے اور ہم جو ہے اس کو بھی ہم من کی طرف ہی لے کے جائیں گے؟ نہیں، ہم کی ضمیر من کی طرف کیوں جائے گی؟ سر وہی لوگ اور یہی لوگ نہیں نہیں، وہ ظالم ہیں جو. ہم کی ضمیر من کی طرف کیوں جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیے نا. سر وہ پھر کس طرف ہم کی ہم کی ضمیر ضمیر کس تو طرف؟ اولئک کے لیے اولائکا. استعمال ہو رہی ہے. اولائکا. جی جی بس بس ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے. جزاک اللہ استاد. جی، کسی اور اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے تو کر لے، پھر میں اس کے بعد اس آیت کا جو ہے وہ باقاعدہ انالیسس جو محمود صافی صاحب نے کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس آیت کا، پوری آیت کا جو ترجمہ ہے عبدالسلام صاحب کا، وہ آپ کے سامنے رکھ. جی تو الحمدللہ کوئی کوشچن نہیں ہے جی کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے. تو محمود صافی صاحب نے آیت نمبر 11 کو جو انالائز کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے لگا ہوں. محمود صافی صاحب نے جو مین جملہ تھا اس کو ندا کا ٹائٹل دیا اور کہا ہے کہ لا محل لا استنافیہ ہے. آمنو والے جملے کو انہوں نے کہا لا محل لا صلۃ الموصول الذین ہے. لا یسخر قوم جو ہے یہ لا محل لا جواب الندا ہے. اسا ان یکونو والا جملہ لا محل لها تعلیلیہ ہے. یکونو والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان ہے. لا یسخر نساء والا جملہ جو ہے لا محل لها معطوف علی جملہ جواب ندا ہے. اسا ان یکونا والا جملہ لا محل لها تعلیلیہ ہے. اور یکونا والا جملہ اس میں لا محل لها صلۃ الموصول حرفی ان ہے. لا تلمزو والا جملہ لا محل لا معطوف علی جملہ جواب ندا ہے. لا تنابزو والا جملہ لا محل لا معطوف علی جملہ جواب ندا ہے. بیس الاسم الفسوق والا جملہ لا محل لا اعتراضیہ ہے. اور هو الفسوق کو انہوں نے اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، یعنی انہوں نے ہوا جو ہے ایک معذوف معنی ہے. گویا انہوں نے دو جملے بنائے ہیں. افعال مد و ضم جو ہے اس کی ترکیب کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ آپ کے سامنے رول نمبر 8 نے جو ہے ذکر کر دیا کہ فعل مد یا فعل ضم کو فاعل کے ساتھ ملا کر جملہ فعلیہ بنا کر خبر مقدم کر دیا جاتا ہے، اور جو بعد میں آنے والا مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد ہوتا ہے اس کو مبتدا مؤخر قرار دے دیا جاتا ہے. تو پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اور دوسری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ دو جملے الگ سے بنائے جاتے ہیں، جیسے اس صورت میں، یعنی اس آیت کی صورت میں بیس الاسم جو ہے یہ
جملہ فعلیہ ایک الگ سے جملہ بن گیا، اور الفسوق جو ہے اس کو خبر مان کر مبتدا جو ہے وہ محذوف مان لیا گیا جو کہ ہوا ہے. تو گویا یہ دو جملے بن گئے، بیس الاسم، اور اگلا جملہ ہے هو الفسوق. تو اس طریقے سے بھی یعنی دو جملوں کا الگ الگ انالیسس کر کے بھی اس فعل مد یا فعل ضم کی ترکیب کر دی جاتی ہے. تو محمود صافی صاحب نے اسی ترکیب کو اختیار کیا ہے، لہٰذا انہوں نے هو الفسوق کو کہا ہے کہ فی محل نصب حال ہے الاسم سے. تو گویا انہوں نے ایک ہی جملہ بنایا جس میں الاسم جو فاعل ہے بیسا کا اس کو ذوالحال قرار دے کر انہوں نے هو الفسوق جملہ اسمیہ کو حال قرار دے دیا ہے الاسم کے لیے، اور پھر ذوالحال اور حال کو ملا کے انہوں نے بیسا کا فاعل قرار دے دیا ہے. تو یہ ترکیب کا ایک دوسرا انداز ہمارے سامنے آ گیا. من لم یتوب والا جملہ لا محل لہ معطوف علی جملہ تی جواب ندا قرار دیا گیا ہے. لم یتوب والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا من قرار دیا گیا ہے، اور اولئک هم الظالمون والا جملہ فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفاء قرار دیا گیا ہے، یعنی فا کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے. تو اولئک هم الظالمون اس طرح کے جملوں کی ترکیب بھی دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اولئکہ کو مبتدا قرار دیا جائے، ہم کو ضمیر فصل کہہ کر اگنور کر دیا جائے، اور الظالمون کو خبر قرار دے دیا جائے، اور پھر اولئکہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے. اور دوسری صورت جو ہے وہ اعراب کی آپ کے سامنے آج کے لیکچر میں آ چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اب اس آیت کا ہم دیکھ لیتے ہیں جی ترجمہ، جو کہ عبدالسلام صاحب کا لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے. ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی. فاولئک هم الظالمون، سو وہی اصل ظالم ہے. تو یہاں پہ انہوں نے ترجمہ جو ہے جملہ شرطیہ کا اس لفظی اعتبار سے کیا ہے، یعنی لم کے اعتبار سے کہ جس نے توبہ نہ کی. اور ایک یہاں پر پوائنٹ آ رہا ہے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اسے کلیئر کرتا چلوں، کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو دوسری قوم سے. اور پھر آگے عورتوں کو الگ ذکر کیا ہے، تو کیا عورتیں قوم میں شامل نہیں تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قوم کا لفظ جو ہے نا عام طور پہ مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ اپنے اس لغوی معنی میں استعمال ہوئے، یعنی کوئی مرد جو ہیں وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. اور آگے پھر عورتوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، میں نے چاہا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اب چونکہ آیت ہماری مکمل ہوگی، آیت نمبر 11، تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر لے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اجازت چاہیں گے آپ سے. جی استاد صاحب یہ بادل ایمان کو سمپل متعلق بنایا گیا ہے پھر الفسوق کے، تو شاید یہ میں نے مس کر دیا سننا، شاید آپ جب میچ کر رہے تھے بادل ایمان اس کا میں تو ہم انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا نا محمود صافی صاحب نے. جب جملوں کا اعراب، اچھا ہم جملوں کا اعراب صرف شیئر کرتے ہیں نا یہاں پہ، اگر جی ان جی کی تفصیلی عبارت کو لیا جائے تو انہوں نے بادل ایمان کو الفسوق کے متعلق کر دیا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے الفسوق جو ہے مصدر ہے، اور مصدر کے متعلق جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جی جی اور آپ نے غالباً اسے حال قرار دیا تھا. جی جی استاد تو دونوں طرح سے پوسیبل ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات. جزاک جزاک جی کوئی اور کوشچن؟ جی لیں جی. الحمدللہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 12 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.